बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबको नया इस्लामी साल मुबारक हो। 1433 हिजरी का आगाज़ हो चुका है। आज मुहर्रमुल हराम की 3 तारीख़ है। मुहर्रमुल हराम का चाँद जुमे को इस मरकज़ इस्लाम मक्का मुकर्रमा में मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी के मुताबिक नज़र आ गया था, और जैसे कि हज़रत ने भी फरमाया कि ग्लोबल मून साइटिंग के मुताबिक हमें उसको फॉलो करना चाहिए। तो उसके हिसाब से आज मुहर्रमुल हराम की 3 तारीख़ है, क्योंकि जुमे को चाँद नज़र आया था और इस्लामी कैलेंडर में तारीख़ मग़रिब के बाद बदलती है, तो उस हिसाब से आज मुहर्रमुल हराम की 3 तारीख़ है। ये इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो लोग रोज़ा रखते हैं 9वीं और 10वीं मुहर्रमुल हराम को, उनको कोई मुग़ालता ना हो और उनका रोज़ा ज़ाया ना हो। तो इंशाअल्लाह अगले इतवार को 9वीं मुहर्रम होगी और पीर को 10वीं मुहर्रम होगी। तो आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है हमेशा की तरह हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी हज़रत मौलाना मुनीर अहमद अख़ून साहब, दौरे हज़रत की इंतहाई मोतबर और जय्यद इल्मी और रूहानी शख्सियत। हज़रत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हज़रत, आपको भी नया इस्लामी साल मुबारक हो। माशाल्लाह आज मुहर्रमुल हराम की 3 तारीख़ हो गई है। ज़रा इसके पहले अशरे के बारे में कुछ इरशाद फरमाएँ कि क्या फ़ज़ाइल व बरक़ात कुरान व हदीस में इसके बारे में आई हैं। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मुहर्रम का लफ्ज़ तहरीम से है। तहरीम का माना है ताज़ीम। चूँकि इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने एक अज़मत और ताज़ीम रखी है, इसलिए इस महीने को मुहर्रम कहा जाता है। चुनांचे कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वल फ़ज्र व लयालिन अश्रिन, कसम है फ़जर की और कसम है 10 रातों की। बाज़ मुफ़स्सिरीन फरमाते हैं इससे मुराद ये मुहर्रमुल हराम की पहली 10 रातें मुराद हैं। अगरचे और अक़वाल भी हैं कि इससे ज़िलहज्जा की 10 रातें मुराद हैं। बाद ने फरमाया कि आखिरी अशरे की रमज़ान की 10 रातें मुराद हैं। लेकिन एक कौल मुफ़स्सिरीन का ये है कि ये अज़मत वाली जो 10 रातें हैं जिनकी कसम अल्लाह तबारक व तआला ने खाई है, इससे मुराद ये मुहर्रम की 10 रातें मुराद हैं। और अहादीस तय्यबा में भी इस महीने की बड़ी फ़जीलत आती है। इसमें शक नहीं कि किसी महीने की या किसी दिन की फ़जीलत इस बुनियाद पर होती है कि उस महीने में या उस दिन में अल्लाह तबारक व तआला के अनवारात और उसकी तजल्लियात का नुज़ूल होता है। लेकिन बसा औक़ात किसी भी महीने या किसी दिन की फ़जीलत अज़ीम शान वाक़यात की वजह से होता है। और मुहर्रम का जो महीना है, ख़ास तौर इसमें आशूरा जो मुहर्रम है 10 मुहर्रम, इसकी तारीख़ी एतबार से बड़ी अज़मत है। चुनांचे अहदीस में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मलाइका की तख़लीक़ 10 मुहर्रम में की, जन्नत की तामीर 10 मुहर्रम में हुई, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख़लीक़ और उनका जो है वो सारे जो पुतला तैयार किया गया वो 10 मुहर्रम में हुआ। चुनांचे हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो तूफ़ान नूह ख़त्म हुआ और कश्ती नूह को नजात हुई, वो भी 10 मुहर्रम थी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मछली की पेट से आज़ादी 10 मुहर्रम में मिली। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो बनी इसराइल को लेकर निकले और फ़िरऔन के जो पंजाए ज़ुल्म से उनको नजात मिली, वो भी 10 मुहर्रम था। और फिर ये कि जैसा कि आप जानते हैं कि नवासे रसूल जिगर गोशा बतूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की शहादत का जो है 2 नाक वाक़या, वो भी 10 मुहर्रम में हुआ। तो ये एक ऐसा महीना और ये ऐसा दिन है कि जिसमें इन अज़ीम शान वाक़यात की वजह से भी अज़मत आ जाती है। इसलिए सही मुस्लिम की हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो 10 मुहर्रम का रोज़ा रखेगा तो मुझे उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला उसके पिछले 1 साल के गुनाह माफ़ कर देंगे। और एक रिवायत में फ़रमाया कि रमज़ान के रोज़ों के अलावा 10 मुहर्रम का रोज़ा तमाम रोज़ों में अफजल तरीन रोज़ा है। चाँचे ये रोज़े का अहतमाम करना चाहिए। और हदीस में इस बात की भी तलक़ीन है कि इस 10 के साथ 9 या 11 का रोज़ा मिला लिया जाए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तैयबा तशरीफ़ ले गए थे तो वहाँ यहूद 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते थे। तो आपने पूछा कि तुम लोग 10 मुहर्रम का रोज़ा क्यों रखते हो? तो उन्होंने कहा कि चूँकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनी इसराइल को लेकर जो फ़िरऔन के पंजे जुल्म से आज़ाद हुए थे, उस शुक्राने में हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये रोज़ा रखा था।
تو ہم ان کی جو ہے تقلید میں یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تو موسیٰ کے تم سے زیادہ قریب ہیں، لہذا ہم پر حق بنتا ہے کہ ہم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو پورا کر کے ہم 10 کا روزہ رکھیں، اور فرمایا کہ اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو اس کے ساتھ 9 یا 11 کو ملا لوں گا تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ تو اس لیے روزہ بڑا فضیلت والا ہے، یہ روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ 10 محرم کو اپنے گھر والوں پر کھانے پینے کی وسعت کرنی چاہیے، اچھا کھانا پکانا چاہیے وسعت کے ساتھ، کیونکہ اس دن میں جو وسعت کا کھانا پکائے گا، فرمایا پورے سال میں اللہ تبارک و تعالی ان کو رزق کی فراوانی عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے محدثین فرماتے ہیں کہ 10 محرم میں انسان جتنی زیادہ سے زیادہ نوافل، عبادات اور روزہ اور اذکار کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی پورے سال میں ان کو نیکی کی توفیق عطا فرماتے رہیں گے۔ اس لیے بہت مبارک عمل ہے، اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ تو حضرت یہ 10ویں محرم جو ہے یہ دوسرے مذاہب میں بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان میں بھی ان کا ذکر آتا ہے، ان کی عظمت کا۔ تو یہ اسلامی کیلنڈر کب سے شروع ہوا پھر؟ اگر جیسے آپ نے فرمایا کہ حضرت آدم کی تخلیق 10ویں محرم کو ہوئی، تو یہ کیسے پتہ چلا کہ اس دن 10ویں محرم تھی؟ اصل میں کیا اس وقت کیلنڈر تھا؟ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس بات کا تعین کیا کہ وہ محرم کا مہینہ تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں تو اسلامی سال کی ابتدا محرم سے کی گئی، چونکہ محرم ہی سے یہ ساری تخلیق کائنات کی بنیادی سارے واقعات پیش آئے ہیں، لہذا محرم ہی کو پہلا مہینہ اسلامی قرار دیا گیا، اور اس طریقے سے یہ پورا کیلنڈر چلتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں تو زیادہ یہ جو 10ویں محرم کا اور واقعہ کربلا ہے اس کی وجہ سے اس کی کافی اہمیت ہے۔ تو انشاءاللہ حضرت اگلے پروگرام میں نیکسٹ سنڈے جو ہمارا پروگرام آئے گا تو ہم انشاءاللہ واقعہ کربلا اور شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کریں گے۔ ایک کال لیتے ہیں، عائشہ ہیں نیو یارک سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ جی پہلے تو آپ کے پروگرام کی بہت تعریف کرنی ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اور بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملتا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ میرے 2 سوال ہیں۔ ایک تو میں خواب میں نا بہت زیادہ پانی دیکھتی ہوں، لائک واٹر فالز دیکھتی ہوں نائگرا فال کی طرح، جی، اور سمندر کا پانی بہت دیکھتی ہوں۔ اچھا۔ اور دوسرا بھی پچھلے ہفتے مجھے خواب آیا کہ زمین پر کچھ سبز پتے گرے ہوئے ہیں۔ اپنی ذرا عائشہ اپنے ٹی وی کو بند کر دیں گی پلیز، کیونکہ فیڈ بیک آ رہی ہے آواز کی۔ جی ابھی ٹھیک ہے؟ ہاں جی اب ٹھیک ہے۔ جی تو پہلی خواب تو یہ ہے کہ میں پانی بہت دیکھتی ہوں خواب میں، جس کا نائگرا فال ہے میں نے اکثر دیکھا ہے۔ دوسرا خواب کیا ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے زمین پر سبز رنگ کے پتے گرے ہوئے دیکھے تھے اور میں ان کو اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچھا، میں ان کو سمیٹنے کی کوشش کی ہے۔ اچھا اچھا جی، بہت بہت شکریہ۔ پہلے خواب کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی سفر کا ارادہ ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس سفر کو آپ کے لیے آسان کر دیں گے، اور خاص طور پہ اگر حرمین شریفین کے سفر کی نیت ہے تو اللہ اس نیت کو پورا کر دیں گے۔ اور دوسرے خواب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو رزق حلال کی آسانی ہوگی، اگرچہ اس میں آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، اس محنت کے بعد آپ کے لیے رزق حلال کی کشادگی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ سیدہ ہیں شکاگو سے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ دونوں حضرات کو میرا سلام۔ وعلیکم السلام۔ اور میرے بس 2 چھوٹے سے سوال ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ میں خواب میں جو ہے ایک میرے بیڈ پہ لیفٹ سائڈ میں ایک اسنیک دیکھی تھی جو کافی لائک فرینک سے میرے طرف پلٹ کے کاٹنے کی کوشش کر رہا تھا، تو میں بول رہی تھی چلو آؤ کاٹو، میں ڈر رہی نہیں تھی مطلب اس کو دیکھ کے نا۔ تو کافی دیر تک دیکھتی رہی میں اس کو، پھر اس کے بعد وہ میری مطلب آنکھ کھل گئی۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم جاب کرتے ہیں یہاں پہ لیڈیز امریکہ میں، تو کافی ڈسکریمنیشن چلتے رہتا جاب پہ اور میں بہت سینئر ہوں، تو ہماری ذرا سپروائزر ہم بہت سارے مسلم ہیں ہماری جاب پہ، تو کچھ مفتی صاحب مجھے وظیفہ دے سکتے پڑھنے، تاکہ ان لوگوں کے لوگ جو نقصان کرنا چاہتے ہیں ہم کو جاب سے ہٹانا چاہتے، تو اس کے لیے ہم کچھ پڑھیں کہ ہم پروٹیکٹڈ رہیں ان لوگوں کے شر سے۔ جی بہت اچھا، انشاءاللہ، بہت بہت شکریہ۔ جی، تو اس کے لیے جاب کے لیے تو آپ پڑھیں شاہت الوجوہ، یہ لفظ ہے شاہت الوجوہ، یہ گھر سے جب نکلیں تو آپ 7 دفعہ پڑھ کے نکلیں، اور وہاں یا عزیزو جو ہے 41 مرتبہ، یا عزیزو 41 مرتبہ پڑھ کے آپ اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پہ پھیر لیا کریں، اور وہاں جب جاب پہ موجود ہوں تو کبھی کبھی یہ شاہت الوجوہ کا ورد کرتے رہیں۔ اس سے انشاءاللہ جو ہے اللہ کی رحمت سے آپ ان کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ اچھا، ان کا خواب بھی تھا ایک؟
بخل آواز سمجھ میں نہیں آئی کہ جی ہاں، خواب کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی چیز آپ کو، کوئی شخص آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس نقصان سے محفوظ رکھیں گے. آپ اس کے لیے حسب توفیق صدقہ دے دیں اور سورۃ کوثر 7 مرتبہ روز پڑھ کے اپنے بدن پہ دم کر لیا کریں. اچھا حضرت، ایک ای میل بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ کافی پریشان ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ ان کے عزیز پاکستان میں ہیں اور ان کو کسی الزام میں پھنسا دیا گیا ہے اور پھانسی کی سزا ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے پورا خاندان بہت پریشان ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی دعا یا وظیفہ بتائیں جس سے اس مشکل سے نجات مل جائے. اس کے لیے ایسا کریں، سورۃ طور روز 15 دفعہ پڑھنی ہے. ان کو خود بتا دیں، اگر وہ وہاں پہ پڑھتے رہیں جیل میں 15 دفعہ سورۃ طور، اور آپ حضرات بھی 15 دفعہ سورۃ طور پڑھیں. اور اس کے علاوہ وہ ہر وقت یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود، یہ 4 نام اللہ کے ہیں، یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود. اس کا کثرت سے وہ ورد رکھیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے باعزت بری ہو جائیں گے انشاءاللہ. مسز یامین ہیں شکاگو سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے. جی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے جی، بہت آپ سے استفادہ لوگ حاصل کرتے ہیں. میں نے آپ سے کچھ ٹائم پہلے سوال کیا تھا اپنے بیٹے کے لیے اور بیٹی کے لیے. جی. تو میں بیٹے کے لیے تو میں سورہ آل عمران کی آیت 36 جو ہے وہ پڑھ رہی ہوں. 3 مہینے ہو گئے، ابھی تک اس کی دوستی لڑکی سے ختم نہیں ہوئی ہے. اور بیٹی کے لیے آپ نے سورہ ممتحنہ بتائی تھی، اس کے 71 دن میں پڑھ چکی ہوں. اس درمیان میں 1-2 رشتے آئے لیکن بات نہیں بنی. اور دوسرا مجھے آپ سے اپنے ایک خواب کا ذکر کرنا تھا کہ کچھ دن پہلے مجھے خواب آیا کہ میں 200 دفعہ اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء پڑھتی رہوں. اس کے بعد کچھ ٹائم کے بعد خواب آیا کہ نور حق آ گیا، آسمان سے تجلی چمکی اور لوگ چلانے لگے. اور اس کے بعد پھر کچھ ٹائم کے بعد خواب آیا کہ مجھے آوازیں آ رہی تھی رب العالمین رب العالمین. تو اس خواب کا بھی کچھ مجھے تعبیر معلوم کرنی تھی اور ان دونوں مسئلے کے بارے میں پلیز. جی ضرور انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا. بیٹے کے لیے آپ سورہ شورا آیت نمبر 19 یہ 360 دفعہ پڑھیں. اول آخر 11 دفعہ درود شریف. یہ آپ نے 71 دن یہ عمل بیٹے کے لیے شروع کر لینا ہے. انشاءاللہ بیٹے کا جو معاملہ وہ حل ہو جائے گا. اور بیٹی کا جو رشتہ ابھی تک نہیں آیا ہے اس کے لیے اب آپ سورۃ الرحمن شروع کر دیں. سورۃ الرحمن 3 مرتبہ تلاوت کرنی ہے اور تلاوت کر کے دعا کرنی ہے. اور بچی سے کہیں چلتے پھرتے ہر وقت یا لطیفو کا ورد رکھیں. تو یہ 90 دن آپ نے عمل کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے نیک اور اچھا رشتہ آ جائے گا اور طے بھی ہو جائے گا. باقی جو خواب آپ نے دیکھے ہیں ان خوابوں کے اندر بات واضح ہے کہ یہ جو اس وقت آپ کو تھوڑی بہت پریشانی آئی ہوئی ہے بیٹا یا بیٹی کی طرف سے، تو اس سے انشاءاللہ آپ کی روحانی ترقی ہو رہی ہے. روحانی طور پہ اللہ کا قرب آپ کو مل رہا ہے. تو اس قرب کی آپ قدر کریں اور اپنے نیک اعمال کے اندر مزید اضافہ کر دیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. تو حضرت اگر پریشانی میں اللہ کی طرف دھیان جائے تو اس کے اپنے فائدے اور فوائد ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ایک کال لیتے ہیں. عائشہ ہیں شکاگو سے. السلام علیکم. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ. آپ سنائیے. جی مفتی صاحب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے مجھے روزگار کی ٹول بتایا تھا تو میں نے اس کے پورے 40 دن پورے کر دیے. اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اچھی سی جاب مل گئی ہے. ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ. جی بہت مبارک ہے ماشاءاللہ. آپ 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھیں اور حسب توفیق صدقہ دے دیں. انشاءاللہ آپ کی یہ نعمت قائم رہے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. تو ناظرین وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک پہ جانے سے پہلے ہم شکر گزار ہیں یونائٹڈ بینک کے جن کا بہت ہی اچھا پروگرام ہے پاکستان پیسے بھیجنے کے لیے UBL کلک اینڈ ریمٹ. آپ یہ جائز طریقہ ہے، قانونی طریقہ ہے. انشاءاللہ آپ کے پیسے خیریت سے حفاظت سے پاکستان سیکنڈز میں پہنچ جاتے ہیں. آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. گھر کے آرام میں بیٹھ کے کمپیوٹر کی ایک کلک سے آپ سیکنڈز میں پاکستان رقم میں. تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ ان کی سروسز یوز کریں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو حضرت سے درخواست کریں گے کہ جیسے انہوں نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ بہت ساری احادیث سے کچھ واقعات بتلائے تھے کہ خود جنات اور شیاطین نے اپنے شر اور شرارت سے بچنے کے لیے اعمال اور وظائف تلقین کیے تھے. تو کیا کوئی ایسا واقعہ ملتا ہے کہ انسان شیطان کے غلبے اور تسلط سے محفوظ رہے اور گناہوں سے بچ نکلے؟ تو اس کے بارے میں انشاءاللہ جب بریک سے آئیں گے واپس تو اس کے بارے میں بات کریں گے. حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.
اس پروگرام کو پیش کرنے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے UBL کلک اینڈ ریمٹ نے، جو پاکستان رقومات بھیجنے کا آسان، تیز ترین اور محفوظ ذریعہ ہے، اور ہنی ڈرم نے، جو جلد اور بالوں کے امراض میں خالص شہد اور قدرتی اجزاء پر مشتمل بہترین پروڈکٹ ہے۔ اس دھرتی کے سب رنگ لیے، کیونکہ دل ہے پاکستانی۔ Sending money to Pakistan from the USA. Now send it online, anytime from any bank account or any credit card with UBL's Click and Remit. It's simple, economical and reliable. UBL Click and Remit. Safer and faster. Log on to www.ubl.com.pk. Shahnawaz Frozen Foods, chicken seekh kebab, lamb seekh kebab, beef seekh kebab, chicken shami kebab, chicken chapli kebab اور اب چکن بریانی جدید امریکن آٹومیٹک پلانٹ پر تیار کردہ، انسانی لمس سے محفوظ، ہر قسم کی کثافت سے پاک، قریبی سٹور سے خریدے، اپنے فریزر میں سٹور کیجئے، ضرورت کے وقت گرم کیجئے اور شاہنواز ڈیلیکیسیز کا لطف اٹھائیے۔ جدت، سہولت اور لذت فرام شاہنواز فوڈ LLC، ایڈیسن نیو جرسی، 1877-777-9849۔ Improve your immune system and don't feel tired anymore. Buy Halal Vitamins online. Balanced Halal Vitamins for men, women, hardworking people and seniors. Special Halal chewable vitamins for children. From A to Z prenatal and mineral Halal supplements. For more information, log on to www.purehalalvitamins.com or call 718-843-8000۔ پیور بیلنس وائٹامنس ہر عمر کے خواتین و حضرات کے لیے دن بھر توانائی کی ضروریات پورا کرتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے کال کریں 718-843-8000۔ ہیئر بیک، شہد اور قدرتی اجزاء پر مشتمل گھنے بال دوبارہ حاصل کرنے کے لیے آسان اور محفوظ قدرتی ذریعہ، حسب ضرورت اسپرے یا شیمپو کی شکل میں قابل استعمال۔ 4 سے 6 ہفتے ہی میں گھنے بال دوبارہ حاصل کر کے جوان اور پر اعتماد نظر آئیں۔ قدرتی اجزاء پر مشتمل 6 ماہ کی منی بیک گارنٹی کے ساتھ لاگ آن ٹو honeyderm.com. The product is natural, it's safe, there is nothing to prevent you from applying it as many times as possible. Get Hairback, the natural affordable remedy with no side effects, and you'll see noticeable results in 4 to 6 weeks. With a 6-month money-back guarantee, there's nothing to lose except more hair. Hairback is not available in stores. Visit us on Michigan Avenue and get your hair back now. اس دھرتی کے سب رنگ لیے، کیونکہ دل ہے پاکستانی۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام غیب کی باتیں نیو یارک سے لائیو۔ ہر اتوار کو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ڈش نیٹ ورک پہ چینل 904 TV1 گلوبل۔ ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اتنی بڑی تعداد میں، اور آپ سے درخواست بھی ہے کہ جن لوگوں کے پاس یہ نہیں ہے ڈش یا جن لوگوں کے پاس یہ چینل نہیں ہے، آپ ان کو بتائیں پروگرام کی افادیت کے بارے میں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ آپ کو بہت بہت دوبارہ خوش آمدید۔ ایک ای میل دیکھتے ہیں حضرت۔ تعلیم میں کامیابی کے لیے بہت سارے لوگوں کی ای میلز آئی ہیں کہ امتحان میں کامیاب ہو جائیں، اچھے نمبر آئیں۔ مختلف ان کے کورسز ہیں، کچھ ڈاکٹرز ہیں، کوئی ڈاکٹری کے کورسز کر رہے ہیں، یہ دوسرے عام طور پہ، تو ان کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں اور ساتھ میں ان کو یہ بھی تلقین کریں کہ پڑھائی بھی ساتھ کرتے رہیں۔ اس کے لیے کہ سورۃ اعلیٰ اور سورۃ غاشیہ، سورۃ سبح اسم ربک الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ، یہ 2 صورتیں روزانہ 3 مرتبہ تلاوت کرنی ہیں، اور اس کے بعد یا علیمو 150 دفعہ اور یا ناصرو 21 دفعہ یہ پڑھ کے سینے پہ دم کرنا ہے، اور 1 کپ پانی پہ دم کر کے اگر پی لیں تو بہت اچھا ہے، یہ کریں۔ اور جب مطالعہ کرنے بیٹھیں، پڑھنے بیٹھیں، تو سورۃ اعلیٰ کی آیت سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، یہ 7 دفعہ پڑھ کے سینے پہ پھونک لیں، پھر اپنا اسٹڈی کرنے بیٹھیں۔ اور ظاہر ہے کہ محنت اور ریاضت تو ضروری ہے، اپنی تدبیر کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے جو مانگتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کو بھرپور کامیابی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا حضرت، ایک اور ای میل ہے، یہ بڑے ان کے والدین کی طرف سے ہے، بہت پریشان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کی بیٹی پچھلے 9 ماہ سے غائب ہے۔
اب سنا ہے کہ وہ واپس شہر میں آ گئی ہے، لیکن یعنی جس شہر میں وہ رہتے ہیں وہاں وہ واپس آ گئی، پہلے تو شہر سے چلی گئی تھی، لیکن گھر نہیں آئی اور گھر والوں سے والدین سے سخت نفرت کرتی ہے اور گھر میں بالکل نہیں آتی، نہ ان سے بات کرتی ہے. تو اس کے لیے بہت پریشان ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی کسی نے جادو کر دیا ہے یا کوئی میڈیکل پرابلم ہے. انہوں نے ڈاکٹروں سے بھی رجوع کیا ہے، سائیکیاٹرسٹ وغیرہ سے. انہوں نے کہا کہ ان کو پیرانویا ہے، یعنی کوئی دماغی پرابلم بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ بچی ان کی واپس آ جائے. بالغ ہے ماشاءاللہ. تو اس سلسلے میں کچھ فرمائیے. اس کے لیے ایسا کریں، سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 40، پوری آیت نہیں پڑھنی، اس میں ٹکڑا ہے فرجعناک سے لے کے ولا تحزن تک، فرجعناک الی امک سے لے کے ولا تحزن تک، یہ اتنا ٹکڑا آپ نے پڑھنا ہے. یہ 71 ٹائم پڑھنا ہے. اس بچی کا تصور کر کے پڑھنا ہے. پڑھنے کے بعد اوپر آسمان کی طرف 3 دفعہ پھونک دینا ہے، اس تصور سے کہ اس بچی پر دم کیا ہے، اور پھر پوری توجہ کے ساتھ جو ہے دعا کر لینی ہے اس کے لیے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کے رحم سے بچی بہت جلدی واپس آ جائے گی. یہ 71 ڈیز کی نیت سے آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے، انشاءاللہ اس سے پہلے بچی آ جائے گی. تو حضرت یہ 71 ٹائمز روزانہ پڑھنی ہے اور 71 ڈیز پڑھنی. جی بالکل. اچھا، رضوان صاحب ہے جی ہیوسٹن سے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب کو میرا بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. میری ایکچولی 3 سال کی بیٹی ہے جی جی، اور اس کا ایکچولی جب وہ پیدا ہوئی تھی تو ڈاکٹر نے اس کو تشخیص کی تھی کہ اس کے آنتوں میں اوجڑیاں نہیں ہیں، اس کی آنتوں کی اوجڑیاں تھوڑی کم ہیں یا پھر اس کی ملی ہوئی ہیں. جو دودھ اس نے پیا بچپن میں وہ پھیل جاتا تھا، مطلب اسٹریٹ مطلب کہ نکل جاتا تھا ان کا. تو اب وہ ماشاءاللہ ڈاکٹر نے ایک لائن ان کی لگا دی جس میں جیسے ڈرپ لگاتے ہیں اس طرح لگائی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ان کو غذائیت ملتی رہتی ہے. اب اول بات ہے کہ تھوڑا کھاتی بہت کم کھاتی ہیں وہ، اور جو کھاتی ہیں وہ بہت زیادہ ان کے ایسے نکل جاتا ہے ان کا. تو آپ پلیز اس کی دعا بتائیں. اور دوسرا یہ کہ آپ سے مجھے آپ نے کوئی پرسنل نمبر بتا دیں، میں پرسنلی آپ سے ملنا چاہتا ہوں. اچھا جی ضرور، انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا نمبر. اچھا یہ پیدائش سے ہے یہ مسئلہ؟ جی ہاں، جب شروع میں جب پیدا ہوئی تھی تو ڈاکٹر نے کہا تھا مطلب اس سے صحیح ہو جائے گی. اب 3 سال عمر ہے. 3 سال کی. تو آپ نے فرمایا کہ انتڑیوں کی جو اوجڑی ہوتی ہے، جو ایک جلد ہوتی ہے، وہ نہیں ہے اس کی. ہاں مطلب اندر جو جس سے فوڈ ابزارب کرتے ہیں. میں سمجھ جی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. اس کے لیے آپ ایسا کریں، سورہ فاتحہ 16 مرتبہ اول آخر اور درمیان میں 27 مرتبہ آیت الکرسی. اول آخر 16 مرتبہ سورہ فاتحہ اور درمیان میں 27 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے. اور اس کے بعد جو ہے زیتون کے 1 ٹی اسپون چمچ پہ دم کر لینا ہے، وہ اس کو چٹا دینا دن بھر میں تھوڑا تھوڑا کر کے، اور پانی پہ دم کر کے پانی اس کے اوپر چھڑک دینا ہے. یہ آپ عمل شروع کر دیں. اس کے لیے یہ 90 دن کی نیت سے آپ یہ عمل شروع کریں. انشاءاللہ پہلے 21 دن سے ہی بہتری آنے لگے گی. اور چلتے پھرتے جب بھی قریب آئے وہ بچی تو یا اللہ یا شافیو یا سمیو یا بصیرو، یہ 4 نام اللہ کے، یا اللہ یا شافیو یا سمیو یا بصیرو، یہ 9 دفعہ پڑھ کے اس بچی پہ پھونکتے رہیں. جب بھی سامنے بچی آئے تو یہ پڑھ کے پھونک دیا کریں. تو یہ دن بھر میں جتنی مرتبہ پھونک سکیں کافی ہے. تو یہ عمل شروع کر دیں. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بچی کو اللہ تعالیٰ صحت و عافیت دے دیں گے انشاءاللہ. اور حضرت کا نمبر بھی نوٹ فرما لیجیے، ایریا کوڈ 347-458-9061 347-458-9061. اس نمبر پہ آپ جب کال کریں گے تو آپ کو مزید ہدایات وہاں سے ملیں گی کہ کیا ملنے کا ٹائم ہے اور کب ملتے ہیں، کس دن ملتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. بریک پہ جانے سے پہلے ہم ذکر کر رہے تھے جیسے کہ پچھلے پروگراموں میں حضرت نے فرمایا تھا کہ شیاطین اور جنات ان کے شرور اور شرارت سے بچنے کے لیے انہوں نے خود بھی اعمال اور وظیفے بتائے ہیں. تو حضرت سے درخواست کروں گا کہ اس سلسلے میں مزید فرمائیے کہ حدیث میں کچھ اگر واقعات ایسے ہوں یا مزید کچھ ایسی چیزیں ہوں جس سے ہم فائدہ اٹھا سکیں. اس حوالے سے روایات میں آتا ہے اور احادیث میں تذکرہ موجود ہے. علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے وہ روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف فرما تھے کہ ابلیس ان کے پاس آیا. اس نے ایک رنگ برنگ ٹوپی پہنی ہوئی تھی اور جب قریب آیا تو ٹوپی اتار دی اور کہا السلام علیکہ یا موسیٰ، سلام کیا. تو آپ نے پوچھا تو کون ہے؟ تو کہنے لگا کہ میں ابلیس ہوں. آپ فرمایا کہ دشمن خدا تجھے دور رکھے، تو کیوں آیا ہے؟ کہا کہ آپ کو اللہ نے جو قدر و منزلت عطا فرمائی، جو مقام عطا فرمایا ہے،
میں نے سوچا میں بھی آپ سے کچھ استفادہ کروں تو میں بھی آپ کا فرما بردار ہو جاؤں، اس لیے میں آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو لوگوں کو جو گمراہ کرتا ہے اور ان پر جو غالب ہو جاتا ہے تو یہ غلبہ تو کب پاتا ہے ان کے اوپر؟ تو اس نے عجیب بات کہا کہ اصل میں انسانوں کو اس وقت غلبہ پاتا ہوں جب انسان خود پسندی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی انسان خود پسندی میں مبتلا ہوتا ہے اور اپنے تھوڑے عمل کو زیادہ سمجھ بیٹھتا ہے، فرمایا یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ میں اس پر غالب آ جاتا ہوں۔ یہ خود پسندی اتنی خطرناک چیز ہے، اس لیے تو علماء فرماتے ہیں کہ تزکیہ نفس کے بغیر، کسی اللہ والے کی جوتیوں کے بغیر یہ انسان جو خود پسندی کے مرض سے نکل نہیں سکتا۔ یعنی یہ کہنا ہے کہ ہمیں سب پتہ ہے، ہاں سب پتہ ہے جی، یا ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، بالکل ہم خود سب بہت جانتے ہیں، تو یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ بلکہ اس پر واقعہ لکھا ہے غوث الثقلین پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ ان کو کسی نے چین کا بنا ہوا ایک آئینہ جو ہے وہ ہدیے میں دیا۔ آپ نے وہ ہدیہ قبول کر لیا، خادم سے کہا کہ اس کو بھی طاق میں رکھ دو، تو خادم نے رکھ دیا۔ تو کچھ دن کے بعد حضرت کو وہ آئینہ دیکھنے کی ضرورت پیش آئی، تو خادم سے کہا کہ وہ آئینہ جو ہے وہ لے کے آؤ۔ خادم جو آئینہ لینے گیا تو اتفاق ہے کہ وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، ٹوٹ گیا۔ اب خادم تھر تھر کانپ رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے کہ حضرت تو ڈانٹیں گے۔ اب وہ ڈرتا وہ حضرت کے پاس آیا اور حضرت سے اس نے کہا کہ از قضا آئینہ چینی شکست، اللہ کی قضا اور قدر تقدیر کا فیصلہ کہ وہ چینی آئینہ ٹوٹ گیا، از قضا آئینہ چینی شکست۔ تو یہ جب بات گئی تو حضرت شیخ نے عجیب بات فرمایا خوب است کہ اسباب خود بینی شکست، کہ بڑا اچھا ہوا کہ خود بینی کے اسباب ٹوٹ گئے، اپنے آپ کو دیکھنے کے اسباب ٹوٹ گئے۔ تو جو آدمی بس اپنے آپ میں رہتا ہے، اپنے آپ کو دیکھتا ہے، خود پسندی کا مرض کا شکار ہو جاتا ہے، تو سمجھو کہ وہ شیطان کا لقمہ بن جاتا ہے۔ تو اور تزکیے کے بغیر اس مرض سے نکلنا بڑا مشکل ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ آئینہ دیکھیں تو یہ دعا کریں، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ جیسے تو نے میرا چہرہ اچھا خوبصورت بنایا ایسے میرے اخلاق بھی خوبصورت کر دے۔ تو یہ کہہ کہ بندہ اصل میں اپنی ایک کمی کا جو ہے اقرار کرتا ہے کہ اخلاق کی خوبصورتی ابھی مجھے حاصل نہیں ہے، کہ جس کمی کو اللہ میں پوری کرنے کی دعا کرتا ہوں۔ جب انسان اپنے آپ کو کم سمجھتا رہتا ہے تو اسی وقت اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتا ہے۔ تو خیر، تو شاید